बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और चपेड़ पे चपेड़ ये क्या मामला है, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, हसन सरदार अब ये भी बीच में आ गए हैं। ये क्या मामला है? और इसके अलावा इमरान खान ने, जी हमारे इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए शर्त अव्वलीन क्या रखी है। और आज एक मरतबा फिर इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अपने ख़िलाफ़ कायम तमाम मुकदमात पर कार्रवाई रोकने के हवाले से इस पर क्या फ़ैसला हुआ, मेरा ख़्याल है इसी से बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपका शुक्रिया। इमरान खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी लाहौर हाई कोर्ट से कि उनके ख़िलाफ़ मुल्क भर में कायम जितने भी मुकदमात हैं, ना सिर्फ उन पर हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, मरकज़ी हुकूमत को कार्रवाई करने से रोका जाए, तफ्तीश करने से रोका जाए, बल्कि तमाम हुकूमतों को ये हिदायत की जाए कि वो आइंदा कोई भी मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं करेंगी। है ना लाडले की मासूमाना सी ख्वाहिश। बहरहाल आज दो रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस सलीम शेख या एक जस्टिस हैदर, अब मेरे जहन से उनके नाम निकल चुके हैं, दो जज साहिबान। लाहौर हाई कोर्ट बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि हाई कोर्ट है, वहाँ पर जज साहिबान की तादाद पता नहीं 24-25 है। बहरहाल ये एक तो वही शेख साहब हैं, जज साहब, जो पहले इमरान खान का 2-3 दिन तक इंतज़ार करते रहे, और एक फ़ारूक हैदर हैं जस्टिस। बहरहाल दो रुकनी बेंच था, उसमें आज समाअत हुई और इमरान खान के वकला ने यही कहा कि जनाब, और इमरान खान 2 मरतबा ख़ुद रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा जी एक तो मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और दूसरा मुझे ये ख़तरा है कि ईद के छुट्टियों के मौके पर जमान पार्क में कोई कार्रवाई की जाएगी, मेरे पास इसकी इतलात है और मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा। मुझे इस बात का भी खदशा है, और सबसे बढ़कर मुझे इस बात का खदशा है कि कोई खून खराबा ना हो जाए। यानी जब वो मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आएंगे तो खून खराबा ना हो जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि अगर उनके गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो वो उनके हामी मुज़ामत करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ मेला तो लगा रहता है। लेकिन जो आज जो 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने समाअत ख़त्म की। उसके बाद उन्होंने कहा जी फ़ैसले का इंतज़ार करें। जब वो फ़ैसला सुनाने के लिए आए तो उन्होंने कहा जी ये मामला जो है वो हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया है कि वो इस मामले पर अगर चाहें तो फुल कोर्ट का जो बेंच है वो तश्कील दे दें। अब जाहिर है ये 1-2 दिन में ये मामला होना नहीं, तो अब ईद की छुट्टियों के बाद तक ये मामला चला गया। एक लिहाज से इमरान खान के लिए ये एक खुशखबरी भी है कि दरख्वास्त को खारिज नहीं किया गया, और बदखबरी ये है कि ईद की छुट्टियों में अगर किसी ने कुछ करना चाहा तो वो हो जाएगा। कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अदालत की तरफ से नहीं आया, और अब मामला देखते हैं। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट आप सब समझते हैं, समझदार हैं। अब ये जो चपेड़ पे चपेड़ वाली मैंने जो बात की है, इसकी तरफ भी जाहिर है आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए जो जमात इस्लामी में है, कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि जब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जब इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, तो ज़ाहिर उनके साथ लियाकत बलोच भी थे, एक आध कोई और रहनुमा भी थे। तो जब इमरान खान से उन्होंने ये बात की कि जनाब हुकूमत के साथ कोई ले कोई दे वाला मामला करें, क्विड प्रो को, कुछ लो कुछ दो, तो खैर ये इमरान खान ने जो, ये अब मैं ज़राए काबिल एतमाद ज़राए के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि जी सबसे पहले तो ये है कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात कायम किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। यानी अब वो इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से बात नहीं कर रही है। उन्हें भी मालूम है कि ना इलेक्शन 14 मई को होने हैं, और जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर 8 अक्टूबर को भी मुल्क भर में इलेक्शन हो जाएं तो इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी या खुशखबरी होगी। लेकिन
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہ ہو، دیکھتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے الیکشن کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی میری شرط یہ ہے کہ یہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات قائم ہیں وہ ختم کر دیں، واپس لے لیں، اس کے علاوہ نئے مقدمات قائم نہ کریں، میری پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف حکومت کی جانب سے جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ ختم کریں۔ تو ایک لحاظ سے یہ میں جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار ذریعے کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے جماعت اسلامی کے ذریعے حکومت سے NRO مانگا ہے۔ اب حکومت اس پر تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور PDM کا موقف کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس سے مختلف ہے، وہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، لیکن کیا حکومت یہ مقدمات ختم کر سکتی ہے؟ کچھ مقدمات ایسے ہیں جو حکومت نے قائم نہیں کیے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر وہ مقدمات قائم ہوئے۔ کچھ مقدمات ایسے ہیں جو کہ توہین عدالت کے مقدمات ہیں، وہ عدلیہ کی جانب سے وہ مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ مقدمات جو گراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ کے جو مقدمات ہیں، یہ مقدمات جو ہیں یہ حکومت واپس لے سکتی ہے، اسٹیٹ ہے، یا عدالت ان کو ختم کر سکتی ہے، حکومت اگر ان کی پیروی نہ کرے۔ یہ تو ہو گیا ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ بھی عمران خان کے حوالے سے ہے کہ اب وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں ایک متفرق مسلینیس اپلیکیشن دائر کی ہے، جس میں سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے 25 مئی 2022 کو ایک توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی اور اس کے بعد آپ بھول گئے۔ وہ تھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو انہوں نے حکم عدولی کی تھی، عدالت کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور وہ F9 یا H9 پارک میں جانے کے بجائے وہ آ گئے تھے ڈی چوک کے قریب، یا چائنا چوک جسے ہم کہتے ہیں، وہاں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا ISI انٹیلیجنس بیورو اور IG اسلام آباد کو کہ آپ اس معاملے کی ایک مفصل رپورٹ پیش کریں کہ اس میں قصور کس کا تھا۔ تو تینوں اداروں نے، یعنی IG اسلام آباد نے پولیس کی جانب سے، ISI نے اور انٹیلیجنس بیورو نے اپنی اپنی رپورٹ وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی تھی 7 دنوں کے اندر اندر۔ لیکن اس رپورٹ میں جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو کیا گیا یہ ایک پری پلانڈ یہ ساری موو تھی۔ عمران خان نے حکم عدولی ہی نہیں کی بلکہ کارکنوں کو تشدد پر اکسایا، ان کے دیگر رہنماؤں نے، اس پہ باقاعدہ نام موجود ہے، یہ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا، اگر آپ کو یاد، ممکن ہے ان تک ہمارا حکم نہ پہنچا ہو، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو، کارکنوں نے جو آگ لگائی ہے، ممکن ہے یہ جو ریڈ زون میں آگ لگائی تھی کارکنوں نے PTI کے، تو ممکن ہے وہ آنسو گیس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے لگائی گئی ہو، کیونکہ لاڈلا ہے یہ ایک۔ اور اب اس پر سپریم کورٹ کارروائی کرتی ہے تو انہیں عدالت کی یا نہیں کرتی۔ اب آتے ہیں جناب چپیڑ پہ چپیڑ۔ جناب ایک چپیڑ ماری جاتی ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے، حکومت کے منہ پر یہ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو 2 چپیڑیں ماری جاتی ہیں حکومت کی جانب سے اس بینچ کے منہ پر، اور وہاں سے غیر آئینی چپیڑ ماری جاتی ہے، یہاں سے عین آئینی چپیڑیں ماری جاتی ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سب جانتے ہیں۔ اور آج یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ چیمبر میں بلا کے وہ ایک ڈپٹی گورنر آئی تھی، خاتون سیما کامل ان کا نام ہے، ان سے کہا کہ فوری طور پر 21 ارب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو آپ دیں، حکومت سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جناب یہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے فیڈرل، جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اب ظاہر ہے جاہلوں کو کون سمجھائے، لیکن جو سمجھتے ہیں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے ایک پائی وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہوتا ہے، اس میں 4 صوبوں کا حق ہوتا ہے،
تو کسی ایک صوبے کے لیے نہیں. اور پھر پنجاب کے لیے کیوں، خیبر پختونخوا کے لیے فنڈز آپ کیوں نہیں مانگ رہے؟ لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاتے. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی ہم نے فنڈ مختص کر دیے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جاری نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہی ہے کہ میرے پیسے کسی بینک میں پڑے ہوں اور میں چیک نہ لکھوں اور بینک کا مینیجر جو ہے وہ میرے پیسے کسی اور کو دے دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی ایک امانت اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک خود مختار ضرور ہے لیکن اتنا خود مختار نہیں کہ وہ حکومت کی مرضی کے بغیر پیسے دے دے کسی کو. بہرحال وہ معاملہ چلا گیا جناب. آج وفاقی کابینہ کے پاس، وفاقی کابینہ نے کہا جی قومی اسمبلی جس طرح کہتی ہے ہم کر دیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو حاضر ہیں. وفاقی کابینہ نے اجلاس میں یہ معاملہ ریفر کر دیا، قومی اسمبلی میں یہ چلا گیا. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ فائنانس، وہاں پہ جو قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ایم این اے ہیں کیسر احمد شیخ، انہوں نے اور جو دیگر اس میں جو لوگ تھے، وزیر خزانہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے ہیں صاحب ڈار، تو باقی جو لوگ تھے وہ سارے وہاں پر موجود تھے، کوئی 14-15 جتنے بھی اس کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران ہیں. انہوں نے اتفاق رائے سے اس معاملے کو مسترد کر دیا اور تجاویز دیں کہ جناب یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اب چلا جائے. قومی اسمبلی ہاؤس، پورے ہاؤس کی ول لے لیتے ہیں، کولیکٹیو وزڈم آ جائے گی، کولیکٹیو ڈیسیجن آ جائے گا. تو بالآخر وہ جو ہاؤس ہے یعنی قومی اسمبلی نے اس کو مسترد کر دیا کہ نہیں دیتے 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو، کیا کریں گے. اب میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. عام طور پر میں اپنے ٹویٹ کی خود تشہیر نہیں کرتا لیکن یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں نے کہا جی ہاں وہ 21 ارب جو ہیں، 21 ارب عین والے ارب وہ بھجوا دیے جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور وہ کہیں کہ 21 ارب وہ عربی، اور وہ کہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے. اور الیکشن کمیشن ان سے کہے کہ جناب خود کو 3 پر تقسیم کرو، 7 ہو جاؤ گے، اور 7 ارب جو ہیں وہ 3 رکنی بینچ کے پاس چلے جائیں اور ان سے کہیں جی ہم ارب حاضر ہیں. اب ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ یہی ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میں 2-3 مرتبہ یہ پنجابی کی ایک نظم ہے، بظاہر آپ کو وہ مزاحیہ لگتی ہوگی کہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب ہوگا کیا. اس نظم کا ابتدائی جو 2 آپ مصرے کہہ لیں یا جو 2 شعر کہہ لیں، وہ یہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مچھر کٹا چو سکتا ہے، اڑدی جاندی مکھی ہتھوں، اڑدی جاندی مکھی ہتھوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے. ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب حالات اس نہج پر پہنچ آئے ہیں کہ جناب ادھر ایک سو موٹو سپریم کورٹ کہ یہ 3 یا 4 جج صاحبان لیتے ہیں یا لیں گے، ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی، وفاقی کابینہ اور قومی اسمبلی اور سینٹ اپنا سو موٹو کا اختیار استعمال کرے گی. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جوائنٹ سیشن سے قرارداد آئے گی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سبکدوش کیا جائے، ان کی مدت ملازمت میں کمی کی جائے، یا ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا اب یہ یا میں بڑا راز چھپا ہے. سبکدوش کرنے کے بعد گھر میں نظر بند کر دیا جائے جیسے جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو جج صاحبان کے اپنے جو فیملی کے جو لوگ ہیں، بڑی چرچے ہو رہے ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ کی جو باتیں ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں. کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے جہاں پہلے فیصلے بتا دیے جاتے ہیں، ان کے جو فیملی کے جو لوگ ہیں، بیگمات اور بچے وغیرہ، وہ آپس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. اگر سپریم کورٹ یہ جو 3 جج صاحبان ہیں، یہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع کو فارغ کر دیتے ہیں توہین عدالت میں، تو آپ تو اس پر عمل درآمد کون کروائے گا؟ یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ خود تو آپ کے کان سے پکڑ کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نہیں نکالے گی. وہ الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیں کو، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت دیں گے
کہ جناب یہ اب وزیر اعظم نہیں رہے، ان کی رکنیت بھی معطل یا منسوخ یا برطرف، تو قومی اسمبلی کا اسپیکر لکھتا ہے اس کو چیف الیکشن کمشنر کو، وہ پھر ڈی نوٹیفائی کرتا ہے۔ تو کیا قومی اسمبلی کا اسپیکر لکھے گا الیکشن کمیشن کو؟ تو کیا آپ قومی اسمبلی کے اسپیکر پر بھی توہین عدالت لگائیں گے؟ آپ پارلیمان پر بھی توہین عدالت لگائیں گے؟ اور کیا چیف الیکشن کمشنر آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا؟ یا کیا جن لوگوں پر آپ کی نگاہیں ہیں کہ جی وہ میری مدد کو آئیں گے، اور ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ کو یعنی چیف جسٹس کو سبک دوش کرنے کی قرارداد آ جاتی ہے، جن کو معزول کر دیا جائے، یہ بندہ پورے پاکستان میں اس نے مطلب ہو سکتا ہے نا، ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کسی بھی انسان کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اپنی عزت کروانا چاہے تو اس کے ہاتھ میں، نہ کروانا چاہے تو اس کے ہاتھ میں، تضحیق کروانا چاہے تو اس کے ہاتھ میں۔ آج پاکستان بھر میں جتنی تضحیق، تذلیل، رسوائی، بے توقیری سپریم کورٹ کے ان چند جج صاحبان کی وجہ سے پورے سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے، پہلے کبھی کسی نے تصور کیا تھا؟ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، میمز بن رہی ہیں، پوری دنیا میں اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب ایک جج جو کہ کہتا ہے کہ نہیں پارلیمان کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 20 تاریخ کو وہ بل جس کو انہوں نے اپنے طور پر معطل کیا تھا 2 مئی تک، وہ بل جب نافذ العمل ہو جائے گا 20 تاریخ کو، 20 اس مہینے کی، عید سے پہلے 2 روز پہلے، تو اس کے تحت تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک تھپڑ وہاں سے آئے گا۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے پارلیمان کی سطح پر، وفاقی کابینہ کی سطح پر، اور جہاں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، آپ کو ایک تھپڑ مارتے تھے، آپ دوسرا گال آگے کر دیتے تھے، نہیں، اب وہ تھپڑ آپ ماریں گے، آپ کا ہاتھ روکا جائے گا، اور آپ کو پبلکلی 2 تھپڑ مارے جائیں گے۔ اور تھپڑوں کی میں ایکسپلینیشن پہلے کر چکا ہوں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔